बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रा एक लम्हे के लिए रुकें। जो कुछ चल रहा है जहन में, फ़ोन में, ज़िंदगी में, सबको एक तरफ रख दें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आज से 1400 साल पहले शुरू हुई, मगर आज भी हर दिल से बात करती है। ये वो कहानी है जो हर मुसलमान को जिंदगी में एक बार दिल से सुननी चाहिए। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा अबरहा, यमन का वो जालिम बादशाह जो हाथियों का लश्कर लेकर आया खाना काबा को मस्मार करने, लेकिन अल्लाह ने छोटे छोटे अबाबील के परिंदे भेजे और उस पूरी फौज को चुन चुन कर खत्म कर दिया। वो साल था आमुल फील, यानी हाथियों का साल। और दोस्तों, अल्लाह ने जिस साल अपने घर की हिफाजत की, उसी मुकद्दस साल में उसी मक्का की एक गली में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी वजह से पूरी दुनिया बदल गई। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो मैंने एक ऐसा नूर देखा जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। एक नूर जो मक्का की एक गली से उठा और 1400 साल बाद भी करोड़ों दिलों में रोशन है। उस रात सिर्फ मक्का नहीं, पूरी दुनिया ने महसूस किया। फारस में किसरा के अजीम महल के 14 कंगरे गिर पड़े। निशानी थी कि इसके बाद 14 बादशाह और आएंगे, फिर वो सल्तनत मिट जाएगी। फारस का वो आतशकदा जो 1000 साल से जल रहा था, बगैर किसी वजह के बुझ गया। और बहरे सावा, वो झील जो कभी ना सूखी, उस रात खुश्क हो गई। ये अल्लाह का पैगाम था। बातिल की हर आग बुझने वाली है, जुल्म का हर महल गिरने वाला है, क्योंकि हक का सूरज आज तुलू हो गया है। दादा अब्दुल मुत्तलिब खुशी से खाने काबा की तरफ दौड़े, अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर बच्चे का नाम ऐलान किया, मोहम्मद। कुरैश हैरान हुए, ये नाम तो हमने पहले कभी नहीं सुना। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि मेरा ये बच्चा आसमान में तारीफ किया जाए, जमीन में तारीफ किया जाए, हर जगह, हर जबान, हर दिल में इसका जिक्र हो। और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, हमने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। दोस्तों, जरा सोचो, आज 1400 साल बाद हर आज़ान में 5 बार रोजाना दुनिया के कोने कोने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गूंजता है। हर नमाज में करोड़ों ज़बानें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजती हैं। हर दिल में, हर मुसलमान के सीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत धड़कती है। मोहम्मद यानी बहुत ज्यादा तारीफ किया गया। और वाकई तारीख में कोई नाम इतना नहीं लिया गया, इतना नहीं चाहा गया। दोस्तों, अरब में एक दस्तूर था। शरीफ खानदान अपने बच्चों को देहात भेजते थे दूध पिलाने के लिए, ताकि बच्चा सेहतमंद हवा में पले, खालिस अरबी जुबान सीखे और मजबूत हो। मक्का में कहत था, खुश्क साली थी। कबीला बनु साद की खवातीन दूध पिलाने के लिए बच्चे लेने आईं। हर औरत किसी अमीर खानदान का बच्चा लेना चाहती थी ताकि अच्छा मुआवजा मिले। एक एक करके सबने बच्चे चुन लिए, मगर एक बच्चा रह गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके वालिद नहीं थे, मुआवजा कौन देगा? एक एक करके सब दाइयों ने इनकार कर दिया, सिवाय एक के। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु अन्हा कबीला बनु साद की एक पाकीज़ा खातून थीं। उनके पास कुछ नहीं था, उनका ऊंट लागर था, उनकी बकरी दूध नहीं देती थी। मगर जब उन्होंने देखा कि एक बच्चा बाकी रह गया और कोई उसे नहीं ले रहा, तो उनके दिल ने कहा, मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी, ये बच्चा ले जाती हूं, शायद अल्लाह इसमें बरकत रख दे। और दोस्तों, अल्लाह ने जो बरकत दी वो उन्होंने सोचा भी नहीं था। हलीमा खुद बयान करती हैं, जैसे ही मैंने उस बच्चे को उठाया और अपने सीने से लगाया, मेरे सीने में दूध आ गया, इतना दूध कि बच्चा सैर होकर पीता। और जब मैं अपने ऊंट पर बैठी तो मेरा वो लागर ऊंट इतनी तेजी से चलने लगा कि बाकी सब हैरान रह गए। रास्ते में सब पीछे रह गए और मैं आगे। सब पूछते, ये ऊंट इतना तेज कैसे हो गया? बनु साद की सहरा में तो और अजीब चीजें होने लगीं। उनकी बकरियां जो पहले एक कतरा दूध नहीं देती थीं, दूध से भर गईं। उनकी भेड़ें मोटी होने लगीं। उनके घर के इर्द गिर्द जहां पहले घास नहीं उगती थी, सब्जा उगने लगा। उनके पड़ोसी हैरान थे, हलीमा के घर में क्या हो गया? उनकी बकरियां इतना दूध क्यों दे रही हैं? उनकी भेड़ें इतनी मोटी कैसे हो गईं, जबकि हम सब के पास वैसा ही है जैसा पहले था?
حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ہم جانتے تھے یہ سب اس بچے کی وجہ سے ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں، وہ بچہ جسے سب نے رد کیا وہی سراپا برکت بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 یا 5 سال۔ ایک دن حلیمہ رضی اللہ عنہا کے بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفید لباس میں 2 فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا، ایک سیاہ ذرہ نکالا اور کہا یہ شیطان کا حصہ تھا۔ پھر ایک تشت میں زمزم کا پانی تھا، اس سے اس سینے کو دھویا اور پھر اس سینے کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا اور واپس بند کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ دوستوں، وہ سینہ اس لیے کشادہ کیا گیا کیونکہ اس میں پوری انسانیت کا درد سمانا تھا، پوری دنیا کا بوجھ اٹھانا تھا۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے تیار کر رہا تھا اس عظیم مشن کے لیے۔ دوستوں، جب یہ واقعہ ہوا تو حلیمہ کے بچے دوڑتے ہوئے آئے اور بولے، وہ بچہ ہمارا قریشی بھائی، 2 آدمیوں نے اس کا سینہ چیرا، ہم نے دیکھا مگر کچھ کر نہ سکے۔ حلیمہ اور ان کے شوہر حارث دوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حلیمہ نے گلے لگایا اور پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا۔ حلیمہ کو فکر ہوئی، ان کے شوہر نے کہا، مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کچھ ہو نہ جائے، اسے واپس کر دینا چاہیے۔ حلیمہ کا دل تو نہیں چاہتا تھا، 2 سال سے یہ بچہ ان کے گھر میں تھا، یہ برکت کا مجسمہ تھا، انہیں اس سے محبت ہو گئی تھی، مگر ان کی ذمہ داری بھی تھی۔ چنانچہ حلیمہ نے فیصلہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس واپس لے جائیں۔ وہ مکہ آئیں۔ حضرت آمنہ نے پوچھا، کیا بات ہے حلیمہ؟ ابھی تو وقت نہیں ہوا، اتنی جلدی کیوں واپس آ گئیں؟ حلیمہ پہلے ٹال مٹول کرتی رہیں، پھر آخر میں سچ بتا دیا، شق صدر کا واقعہ سنایا اور کہا، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب میں ڈرتی ہوں کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے، میں اسے آپ کے سپرد کر رہی ہوں۔ حضرت آمنہ نے بچے کو گود میں لیا۔ حلیمہ نے آخری بار دیکھا، دل بھاری تھا، مگر وہ جانتی تھیں یہ کوئی عام بچہ نہیں، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ حلیمہ بنو سعد کی طرف واپس چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں حضرت آمنہ کی گود میں آ گئے۔ چند سال گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی۔ ایک دن حضرت آمنہ نے فیصلہ کیا کہ مدینہ منورہ جائیں گی۔ وہاں ان کے نانیحال تھے، بنو عدی بن نجار، اور وہاں ان کے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر بھی تھی۔ چنانچہ حضرت آمنہ نے سفر کا ارادہ کیا۔ ساتھ تھیں ام ایمن، ایک وفادار خادمہ، اور ساتھ تھا ایک 6 سالہ بچہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر شروع ہوا۔ مکہ سے مدینہ 500 کلومیٹر کا راستہ، گرمی، ریگستان، اونٹ پر، ایک ماں، ایک چھوٹا سا بچہ۔ مدینہ پہنچے، وہاں 1 مہینہ رہے۔ حضرت آمنہ نے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کی، شوہر کی قبر پر فاتحہ پڑھی، اور پھر واپسی کا سفر شروع ہوا مدینہ سے مکہ کی طرف۔ راستے میں ابوا نام کا ایک مقام آیا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی، اور وہاں حضرت آمنہ بیمار پڑ گئیں۔ اچانک بخار، کمزوری۔ ام ایمن نے دیکھ بھال کی، 6 سالہ بچہ پاس بیٹھا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر اللہ نے حضرت آمنہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ دوستوں، ذرا تصور کرو، ایک 6 سالہ بچہ، اجنبی جگہ، ریگستان کے بیچ میں، اپنی ماں کے جنازے کے پاس کھڑا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ ماں کہاں گئی، کیوں نہیں اٹھ رہی، کیوں جواب نہیں دے رہی، کیوں آنکھیں بند ہیں، آنکھوں میں آنسو، دل میں سوال۔ بس ام ایمن تھیں جو خود رو رہی تھیں مگر اس بچے کو سنبھال رہی تھیں۔ وہیں ابوا میں حضرت آمنہ کو دفن کیا گیا، اور یہ چھوٹا سا بچہ آخری بار اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ پہلے باپ نہیں تھا، اب ماں بھی چلی گئی۔ ام ایمن اس بچے کا ہاتھ پکڑے واپس مکہ کی طرف چلیں۔ راستہ لمبا تھا، گرمی تھی، دل بوجھل تھا، بچہ خاموش تھا، کچھ بول نہیں رہا تھا، بس چپ چاپ چل رہا تھا۔ مگر اوپر ایک اللہ تھا جو دیکھ رہا تھا، جو ہر آنسو گن رہا تھا، جو پناہ دینے والا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پھر پناہ نہیں دی؟ دوستوں، آپ سوچتے ہوں گے
اللہ نے اپنے سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف کیوں دی؟ باپ چھینا، ماں چھینی، اس لیے تاکہ قیامت تک جب بھی کوئی بچہ یتیم ہو، کسی کی ماں چلی جائے، کوئی اکیلا پڑ جائے، تو وہ جانے اللہ کا سب سے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کا سردار ہے، وہ بھی اسی راستے سے گزرا۔ اللہ نے اسے تنہا نہیں چھوڑا، تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ام ایمن اس بچے کو لے کر مکہ پہنچیں اور سیدھے گئیں عبد المطلب کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور انہیں سارا حال سنایا۔ عبد المطلب مکے کے سردار، طاقتور، با اختیار، انہوں نے اپنے پوتے کو دیکھا اور اپنی گود میں لے لیا، اپنی چادر میں لپیٹا اور کہا، یہ بچہ میری جان ہے، اب اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ روایات میں آتا ہے عبد المطلب کے بہت سے بیٹے تھے، بہت سے پوتے تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے خاص تھے۔ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں ایک بستر بچھایا جاتا تھا، مکے کے سردار کا بستر، عزت کی جگہ، وقار کی جگہ، اور اس پر صرف عبد المطلب بیٹھتے۔ ان کے بیٹے باوجود بڑے ہونے کے اس بستر کے ارد گرد بیٹھتے، نہ کہ اس پر، مگر ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو آتا اور سیدھا اس بستر پر بیٹھ جاتا، دادا کے ساتھ۔ کبھی کبھی تو دادا کی جگہ پر بیٹھ جاتا۔ چچا بچے کو ہٹانے آتے، نہیں نہیں، یہاں نہیں بیٹھتے، یہ دادا کی جگہ ہے، اور عبد المطلب فوراً کہتے، نہیں نہیں، میرے بیٹے کو رہنے دو، اسے مت ہٹاؤ، اللہ کی قسم اس بچے کا ایک بڑا مقام ہے، میں جانتا ہوں یہ کوئی عام بچہ نہیں۔ اور پھر دادا پیار سے کہتے، میرا بیٹا، میری آنکھ کا تارا، اللہ نے اس میں کچھ خاص رکھا ہے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 سال گزارے دادا کے ساتھ۔ ہر دن کعبہ کی چھاؤں میں دادا کے ساتھ بیٹھتے، دادا باتیں کرتے، مکے کے لوگ آتے، مشورے ہوتے، فیصلے ہوتے، اور یہ چھوٹا سا بچہ سب سنتا، سب دیکھتا، سب سیکھتا۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے تیار کر رہا تھا۔ کل یہ بچہ پوری قوم کا لیڈر بننے والا تھا، پوری دنیا کا رہنما بننے والا تھا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے، جب کھانا لگتا اور عبد المطلب کھانے بیٹھتے تو یہ بچہ دادا کے ساتھ ہی کھاتا، جبکہ باقی بیٹے بڑے ہونے کے باوجود الگ کھاتے۔ یہ خاص پیار تھا، اور عبد المطلب کو اس بچے سے کچھ خاص لگاؤ تھا۔ مگر دوستو، یہ خوشی بھی زیادہ دیر نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی 8 سال، اور ایک دن حضرت عبد المطلب بیمار پڑے۔ عمر ہو چکی تھی 82 سال، بیماری بڑھتی گئی، کمزوری بڑھتی گئی، اور پھر وہ دن آ گیا جب حضرت عبد المطلب نے آخری سانس لی۔ ایک 8 سالہ بچہ، پہلے باپ نہیں تھے، پیدائش سے پہلے چلے گئے، پھر ماں چلی گئی 6 سال کی عمر میں، اب دادا بھی چلے گئے 8 سال کی عمر میں۔ دوستو ذرا سوچو، ایک بچہ جس نے 8 سال میں 3 بار جدائی کا درد دیکھا، 3 بار جنازہ دیکھا، 3 بار قبر دیکھی، کیسا لگتا ہوگا؟ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنا اکیلا پن محسوس ہوتا ہوگا۔ مگر دوستو، یہ سب دیکھ کر آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ بچہ تنہا تھا، نہیں، اللہ ہر بار، ہر موڑ پر، ہر جدائی کے بعد کوئی نہ کوئی بھیج دیتا تھا۔ باپ نہیں تھے، اللہ نے ماں دی، ماں چلی گئی، اللہ نے دادا بھیجا، دادا چلے گئے، اللہ نے چچا بھیجا۔ دادا حضرت عبد المطلب نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو بلایا اور کہا، ابو طالب، میرا بیٹا، میں جا رہا ہوں، اور یہ بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ کا تارا ہے، میں تمہیں اس کی ذمہ داری سونپتا ہوں، اس کا خیال رکھنا جیسے میں نے رکھا۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں، اللہ نے اس میں کچھ خاص رکھا ہے۔ اور حضرت ابو طالب نے یہ ذمہ داری قبول کی، اور ایسے قبول کی کہ زندگی بھر نبھائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر چاہا۔ جب پوری دنیا نے مخالفت کی، حضرت ابو طالب دیوار بن کر کھڑے رہے۔ جب قریش نے ستایا، حضرت ابو طالب نے حفاظت کی۔ جب سب نے چھوڑ دیا، حضرت ابو طالب نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ محبت کیسی ہوتی ہے، وفا کیسی ہوتی ہے، یہ کوئی حضرت ابو طالب کی زندگی سے سیکھے۔ دوستوں، آج جو آپ نے سنا
یہ محض ایک کہانی نہیں، یہ سبق ہے ہر اس انسان کے لیے جو آج تکلیف میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، 8 سال میں 3 بار جدائی، 3 بار جنازہ، 3 بار اکیلے پڑے، مگر ہر بار اللہ نے کوئی نہ کوئی بھیج دیا۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی چلا گیا ہے، کوئی چھوٹ گیا ہے، آپ تنہائی محسوس کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ کے سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی تکلیف سے گزرے، اور اللہ نے انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ ہر جدائی کے بعد ایک نیا سہارا آتا ہے، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ دوستو، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو ابتدا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے وہ نوجوان جسے پورا مکہ الامین کہتا تھا، سچا اور امانت دار، وہ نوجوان جو ظلم کے خلاف کھڑا ہو گیا، وہ نوجوان جس نے ایک چادر سے جنگ ٹال دی، حجر اسود کا وہ فیصلہ جس نے پورے مکے کو حیران کر دیا، اور وہ محبت جو تاریخ میں مثال بن گئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ خاتون جنہوں نے 25 سال ساتھ دیا اور کہا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ رات غار ہرا میں جب آسمان سے آواز آئی اقرا، یہ سب اگلے ایپیسوڈ میں، تو ضرور دیکھیں۔ اگر آج اس ویڈیو نے آپ کے دل کو ذرا سا بھی چھو لیا تو بس ایک کام کریں، اپنے سارے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو یہ ویڈیو ابھی شیئر کر دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف آپ تک نہیں رہنی چاہیے، یہ محبت ہر دل تک پہنچنی چاہیے۔ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ یاد رکھیں، آج آپ کا یہ ایک شیئر کسی کھوئے ہوئے دل کو واپس لے آئے تو یہ نیکی آپ کے نامہ اعمال میں قیامت تک لکھی جاتی رہے گی۔ اللہ آپ کو اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔